education as you and I have education. He didn't have an army. He didn't have a structure in place. There were no hospital, colleges, universities. Started off as an orphan. He didn't have immense funds. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. His personal life was such. For 3 months, generally, there will be no fire which would be kindled in his house. And for days he would survive on water and dates. Lack of resources, nobility of purpose. The second condition, nobility of purpose. A lot of people do a lot of things. There are revolutions across the world. People do all sorts of things, but what they are doing, is it worth doing? What mark is it going to have on the lives of people, on himself, on the generations to come? Nobility of purpose. Look at what the Prophet ﷺ did. Everything else is easy, but making a man into a true man, but turning people into servants of Allah, so that they recognize Allah, they believe in Allah, they worship Allah, because this is the haqq of Allah. The Prophet ﷺ, he asked one of his beloved companions. All companions of Rasulullah ﷺ were special. Just as he was special, his name was special, the place where he was born special, everything he said was special, everything he did was special, his wives were special, his family was special, his companions were special. But in those special companions, some of the ones which stand out the tallest or the most is a sahabi by the name of Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, Wallahi ya Muadh, inni la uhibbuk. I swear by Allah, O Muadh, that I love you. And then he asked him, Hal tadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Do you know what is the right of Allah upon the people and the right of people upon Allah? Can you imagine being tested by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? The Prophet had trust in his companions. He wanted to test them and see what they have learned from him. And Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, about whom Rasulullah on another occasion said, A'lamuhum bil halal wal haram. The man most learned in matters of halal and haram. He said, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah and his messenger know better. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, O Muaz, this is the haqq of Allah. Haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. That people should worship Allah and not assign any partners to him. Allah who created them, Allah who fashioned them. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. In the womb of your mothers, فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Under the shade of 3 darknesses. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Who fashioned those wonderful eyes, who fashioned those wonderful lips, and who put a tongue in your mouth in between 32 teeth. Who gave you legs to walk and hands to work with and a mind to think with, and gave you whatever you have. The one who feeds you, oversees all your affairs and provides for you and protects you, because he is the best of the protectors, the best of the providers, and the most generous of the ones that you can ask from, and who deserves and only deserves to be prayed to. There is no one other than Allah who deserves to be prayed, who deserves to be prayed to, and who deserves to be turned to in all our needs and all our affairs. When the Prophet ﷺ was in Badr and Allah put them in direct conflict with the Makkans, the Prophet ﷺ addressed his companions as to what they should do. Abu Bakr radiallahu ta'ala initially stood up and he said, Ya Rasulullah, we are at your command, whatever you command. And the Prophet ﷺ gave him dua and asked him to sit down. Then Umar radiallahu ta'ala got up, another sahabi got up, but then Sa'd ibn Muaz radiallahu ta'ala got up and he said, Ya Rasulullah, I feel that you are implying us, because when we initially gave you dawah, invited you to come and live and reside amongst us, we gave the pledge that we will look after you and side by you as long as you are in Medina, and now we are out. We will not turn our backs to you. We will not be like the people of Bani Israel who said to Musa alayhi salam, Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. You go with your Lord and fight, we will sit here and watch. No, we will put our, where you put your sweat, we will put our blood.
Whatever you command us, that is what we are prepared to do. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he transformed the people, and within a short span of time, only 23 years, a whole nation had come to obey him and to submit themselves into the worship of Allah Rabbul Alameen Jalla wa Ala. And when we look at why we are sitting here, 1400 years down the line, we haven't seen Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. We did not see revelation coming down. We did not have the good fortune to sit with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and to listen to his noble words with our own ears. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. We have only heard there was a man, and there was a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 1400 years ago. He preached the message of Allah. He taught people to worship Allah and Allah alone. And this is why we follow his sunnah. 1400 years down the line, there is still so much power, so much attraction, so much magnetism, and so much goodness in the sunnah of the beloved Prophet of Allah. Even the young and the old, men and women, rich and poor, people all throughout the continents, all over the globe, they feel proud to associate themselves with the beloved Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, because Allah sent him as mercy, Allah sent him as a teacher, Allah sent him to transform people and lead them from darkness into light, and then so that in this world they can live a good life, and in the life hereafter they can go to Jannah, and they can enjoy the vision of their Lord. By worshipping Allah, by believing in him, worshipping him and obeying his commands, they can enjoy the company of Allah Rabbul Alameen himself, and they can enjoy and they can comfort their eyes by beholding Allah Rabbul Alameen's didar and his ru'yat, and seeing Allah Rabbul Alameen himself. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even the kuffar, non-Muslims, they confess that if even by such standards, a lack of resources, nobility of purpose, achievement of results is a measure to measure the greatness of a person, then who dare compete with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But even Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most beloved Prophet of Allah, when he came to other prophets addressing them, Allah honored Adam alayhi salam, commanded all the angels to bow down to him. Allah put Jannah at his disposal. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-Jannah. You and your wife go and live in Jannah. When Allah addressed him, Allah said, Ya Adam. Nuh alayhi salatu wassalam did tabligh. You know what tablighi brothers, they say, brother who's ready for 4 months. Once in your lifetime. Nuh alayhi salam didn't do tabligh for 4 months. He did tabligh 950 years. And they say, brothers, 2.5 hours a day. Nuh alayhi salatu wassalam, Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. 24/7 tabligh. 950 years. But when he came to addressing him, Allah said, Ya Nuh, oh Nuh. Ibrahim alayhi salatu wassalam, when he saw in his dream that he was slaughtering his son for the sake of Allah, he had no hesitation. Took his son, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, laid him down, father and son are ready to please Allah in the manner that Allah demands. Allah said, Ya Ibrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Oh Ibrahim, you've done well. You made your dream come true. Ya Musa, Ya Isa. But when he came to Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah changed the whole style. Allah changed the rules of the game. Allah said, Ya ayyuhal Rasul, oh my beloved messenger. Ya ayyuhal Nabi, Ya ayyuhal Mudaththir. Allah wants us to know, don't you dare. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Don't raise your voice above the voice of my messenger. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Don't you dare address him like you address one another. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Otherwise, I, Allah Rabbul Alameen, will destroy all your deeds and you won't even know. You might be praying, you might be doing whatever, you might be giving charity, you might perform Hajj every year, you might do whatever. But I, Allah says, I don't care. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah will destroy all your deeds and you won't even know. You think you've done a lot, but you've done nothing. But then there is one thing Allah makes clear. Allah has made clear to his beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam
and not just to the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah has made it clear to all the prophets. Allah says, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Oh my beloved Prophet, I have made it clear to you. I have sent revelation to you, and not just to you, but all the prophets before you as well, that if you were to assign any partners to me, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, I will destroy all your deeds as well. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, and you will surely be a loser. Not that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was ever, na'udhu billah, na'udhu billah, na'udhu billah, was ever going to commit any shirk of any kind, but Allah is making it clear to us. Allah has created us. He is our Lord. He is our Master. He is our Provider. He is our ultimate protector. It is He that Yunus alayhi salam turned to in his time of need. Yusuf alayhi salam turned to in his time of need. And Nuh alayhi salam turned to in his time of need. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to turn to in his time of need. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Whenever you want anything, you need to ask who? Ask Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. When you need help, seek help from Allah. Allah makes us confess. Allah makes us confess at least 32 times a day. Because Muslims are supposed to pray how many times? How many? I can't hear everybody. Perhaps everybody doesn't pray. 5 times a day. 17 rakat faraz, 3 rakat witr, 12 rakat sunnat muakkida. That's how many? 32. And every rakat, if you pray on your own, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. He who does not recite Fatiha, his salat is not valid. Yeah, we are of the opinion, yes, Ahnaf, that when you pray behind the Imam, فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ خِرَاءَةٌ, then فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ, then for you, when you pray behind the Imam, the recitation of the Imam is sufficient. The recitation of the Imam is sufficient for the muqtadi. But if the Imam and someone praying on his own doesn't recite Fatiha, his prayer is incomplete, invalid. And in that prayer you are made to confess 32 times minimum. Every day of Ramadan, if you pray 20 rakat Taraweeh additional, you hear إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Only Allah deserves to be worshipped, and we worship only Allah, and we turn to Allah and only Allah in all our affairs. And those who turn to Allah, Allah never lets them down. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah is your Lord. He's commanded you, ask Him. He will give you. He will listen to your du'as. He will listen to your prayers. He is the one who will guide you. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. If He guides you, no one can mislead you. And if He doesn't decide to bless you, then no one can. May Allah Rabbul Alameen, with His fazl and mercy, grant us His love for His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And may Allah grant us a firm understanding of deen. Keep us on Islam as long as we live, and when our time comes to leave this world, may He take us away on Iman. And on the day of Qiyamah, may He raise us with His fazl in the ummah of His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and unite us with His beloved Prophet in the high stages of paradise. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, जहाँ वो गुम्बद खज़रा है जिसकी दीद की खातिर, जहाँ वो गुम्बद खज़रा है जिसकी दीद की खातिर बड़ी दुनिया तरसती है मदीना उसको कहते हैं। दुखों में मुब्तला दुनिया की ठुकराई हुई दुनिया, दुखों में मुब्तला दुनिया की ठुकराई हुई दुनिया, जहाँ खुश हो के हंसती है मदीना उसको कहते हैं। खुदा के नूर से रोशन कुरान के नूर से जगमग जो एक पुरनूर बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। ये थे मौलाना हाफिज़ मुमताज़ुल हक साहब जो बड़े मुफस्सल अंदाज में अपनी बात बयान फरमा रहे थे। अब मैं दावत खिताब दूँगा। ओल्डम से तशरीफ़ लाए
ہمارے مہمان سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے رہنما مولانا قاری عبدالرشید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے اندر اپنی بات آپ حضرات کے گوش گزار فرمائیں۔ مولانا قاری عبدالرشید صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک بار بآواز بلند نماز والا درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، حاضرین مجلس، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، میں سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے منعقد کرنے پر برادران اہل سنت والجماعت بریڈ فورڈ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب، جن کی دعوت پر میں آج اس کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں، نہ مجھے علم تھا کہ میں نے بیان کرنا ہے اور نہ بیان کرنے کی نیت سے یہاں آیا ہوں، صرف سننے کے لیے آیا تھا۔ یہاں حکم ہوا ہے، حاضری لگانے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ بیان میرے بعد آنے والے حضرات علماء اکرام، جن کے نام اشتہارات میں اور اعلانات میں آپ نے سنے ہیں، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کے سارے یہاں پہنچ چکے ہیں اور اپنی اپنی باری پر مفصل انداز میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیانات فرمائیں گے اور آپ کے ایمانوں کو گرمائیں گے۔ میں آپ کے سامنے چند ضروری باتیں کروں گا۔ کیا کروں گا بھائی؟ آپ بھی میرے ساتھ باتیں کریں، میں بھی آپ کے ساتھ باتیں کروں گا، چند ضروری باتیں کروں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے گاڑی کھڑی ہو تیار اور ایک کنڈکٹر جو ہے وہ آوازیں لگا رہا ہو سواریوں کو، آ جاؤ آ جاؤ۔ جب سواریاں پوری ہو جاتی ہیں پھر ڈرائیور آتا ہے اور گاڑی چل پڑتی ہے۔ تو میں ابھی ان حضرات کے آنے سے پہلے آپ کی توجہ پوری حاصل کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے چند ضروری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک لطیفہ ہے اور اس لطیفے کی زد میں آج کل اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کسی گاؤں میں گئے اور انہوں نے رات وہاں قیام کیا، اور جس گھر میں انہوں نے قیام کیا اس میزبان سے کہا کہ مجھے صبح نماز کے لیے مصلی کی اور پانی کی ضرورت پڑے گی۔ جب صبح کا وقت ہوا، میزبان نے حسب ارشاد ان کے لیے مصلی بھی دے دیا، لوٹا بھی دے دیا، پانی کا بھی انتظام کر دیا۔ ادھر ان بزرگوں نے وضو کرنا شروع کیا، ادھر سے ان کو آواز آئی محلے سے گدے کے بولنے کی، جسے ڈنکی کہتے ہیں آپ یہاں۔ اور آپ نے سنا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں ولا حول ولا قوت، پڑھو کہ اس کو شیطان نظر آ گیا ہے۔
اور گدھوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب محلے میں یا گاؤں میں یا علاقے میں ایک جب بولتا ہے نا تو اس کی آواز سن کر اس کو باری دینے کے لیے دوسرے بھی ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایک بولا تو انہوں نے ولا حولا پڑھا، ادھر سے دوسرا بولنا شروع ہو گیا، پھر بزرگوں نے ولا حولا پڑھا، ادھر سے تیسرا بولنا شروع ہو گیا، پھر انہوں نے ولا حولا پڑھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ محلے میں جتنے تھے سب نے بولنا شروع کر دیا، اور بزرگوں نے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ میں کیا کروں۔ صاحب خانہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت جی آپ کس کس گدے کے بولنے پر ولا حولا پڑھیں گے، یہاں سارا محلہ ہی ان کا ہے، آپ اپنا وضو کریں۔ یہ لطیفہ سنا کر میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات اور یہاں کے حالات، سارے کے سارے جتنے بھی باطل لوگ ہیں، چاہے وہ اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، اہل بدعت ہیں، یا صحابہ کو بھونکنے والے رافضی ہیں، یا ختم نبوت کے منکر مرزائی ہیں، سب کی کمانیں اور سب کے جو بندوقیں ہیں ان کا رخ ہے اکابرین علماء دیوبند کی طرف۔ اور یہ ہمارے حضرات کبھی ختم نبوت کے محاذ پر کھڑے ہو کر ولا حولا پڑھ رہے ہیں، کبھی توحید و سنت کے محاذ پر کھڑے ہو کر ولا حولا پڑھ رہے ہیں، کبھی مدح صحابہ کے محاذ پر کھڑے ہو کر ولا حولا پڑھ رہے ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ یہ آوازیں آنا بند ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے لیے مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ ہم کس کس پر ولا حولا پڑھیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ جب فتنے اس قدر ہیں، ہمارے سامنے مسائل اور مصائب اس قدر زیادہ ہیں، تو ان اکابر علماء کرام کی ذمہ داریاں بھی ان حالات میں، ان فتنوں کے دور میں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اور میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب کو کہ جنہوں نے آج یہاں یہ پروگرام منعقد کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے کہ ہم سب مل کر کچھ سوچیں، کچھ فکر کریں، کچھ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اگر آپ کسی راستے پر جائیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں، اگر آپ کہہ دیں میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، تو آپ پر نظریں آ جائیں گی، اور یہ محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگ اس ملک میں جب سے آئے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، اشاعت اسلام کا کام کیا، اور اس کام کے کرنے کے دوران اگر کوئی فتنہ آیا اور اس فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مثبت اور تعمیری کام کیا۔ کیا کیا؟ مثبت اور تعمیری کام۔ تخریبی کام کرنا نہ ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے، اور نہ ہمارے بزرگ کسی تخریبی کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا حضرات یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کے محاذ پر جب ضرورت پڑی تو انہوں نے تعمیری کام کیا، مسلمانوں کو فتنہ مرزائیت سے آگاہ کیا۔ توحید و سنت کے مقابلے میں جب شرک اور بدعت لے کر ایک طبقہ یہاں داخل ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے شرک اور بدعات کو رواج دینے کی کوشش کی، ہمارے بزرگوں نے سامنے آ کر کے توحید و سنت کا پرچار کیا اور شرک اور بدعت سے لوگوں کو بچایا۔ اور اسی طریقے سے جب اور فتنے آتے گئے، روافظ کا فتنہ آیا، صحابہ کو برا بھلا کہنے لگا، ہمارے بزرگ میدان میں آئے، صحابہ کی مدح تعریف بیان کی اور اس فتنے سے اپنے مسلمانوں کو آگاہ کیا، نہ کسی پر حملہ کیا اور نہ کسی کو برا بھلا کہا، صرف حفاظت اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ کیا دیا بھائی؟ حفاظت اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ جہاں اشاعت اسلام کا فریضہ ان کے ذمے ہے، وہاں حفاظت اسلام کا فریضہ بھی ان کے ذمے ہے۔
اگر اشاعت اسلام کرتے کرتے یہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم دیتے ہیں اور مدارس کا قیام لاتے ہیں، اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور مختلف طریقوں سے اشاعت اسلام کا یہ کام کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جب حفاظت اسلام کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر بھی یہ میدان میں آ کر کے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمانوں کو اور ان کے اعمالوں کو برے عقائد سے اور برے اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ کام ان کو کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ جی کرنا چاہیے۔ یہ جو کر رہے ہیں وہی بول رہے ہیں۔ آپ حضرات کے کیا رائے ہے بھائی کہ یہ علماء جو ختم نبوت کے محاذ پر کام کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، یہ دیکھو بزرگ کہہ رہے ہیں ذرا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ ابھی تکبیر کی آواز نہیں گونجی، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب میں آپ سے نعرہ رسالت کے بارے میں یہاں عرض کر دوں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ محمد الرسول اللہ کہیں یا رسول اللہ کہیں، یہ مسئلہ کوئی اختلافی نہیں ہے۔ دیکھو رسول اللہ دونوں کہو گے، جب آپ کہیں گے یا رسول اللہ تو یا سے بعد میں کیا کہیں گے؟ رسول اللہ۔ اور اگر آپ جواب میں کہیں گے محمد الرسول اللہ تو لفظ محمد کے بعد آپ رسول اللہ کہیں گے۔ یا رسول اللہ کہنے والے بھی رسول اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہنے والے بھی رسول اللہ کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے، ایک لفظ محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں جس رسول کے نام کا نعرہ بلند کر رہا ہوں وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو اجازت ہے، آپ کو اگر نام محمد پیارا لگتا ہے تو آپ محمد الرسول اللہ کہیں، اور اگر صرف لفظ یا سے محبت ہے تو یا کہتے رہیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ نعرہ رسالت۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس سے پیار ہے، یا سے پیار ہے یا محمد سے پیار ہے۔ نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، اکابرین علماء دیوبند۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ ہمارے اکابر کا مشن ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات، آخری بات، چونکہ سٹیج والے آ گئے ہیں لیکن یہ ضروری بات رہ گئی ہے، چینل چاہے 4 ہو چاہے چینل وہ ہوں جو مذہبی کام کر رہے ہیں، آج کے اس نمائندہ پلیٹ فارم پر میں یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، چینل 4 نے جو پروگرام پیش کیا، ہم آج کے اس اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام پیش کرنے کی مذمت کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سے یہ پروگرام نشر کیا گیا ہے چوری کر کے مسلمانوں کے اداروں میں کیمرے خفیہ ڈال کے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ اپنا اعلان دہراتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر کسی کی توہین کرنا، کسی کی تنقیص کرنا، غیر مسلموں کو برا بھلا کہنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ مدارس کے اندر بچوں کو مارنا، پیٹنا، بچوں کو اور کسی طریقے سے ستانا، ان کو تنگ کرنا یا پریشان کرنا، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا شیوا نہیں ہے۔ لہذا چینل 4 نے جو پروگرام پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کو علماء دین سے، مساجد سے، مدارس سے، مکاتب سے، اساتذہ سے بدظن کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہم اس پروگرام پیش کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ تائید کرتے ہیں اس کی؟ نمبر 2، چینل چاہے صحابہ کے دشمنوں کے ہوں یا اہل بدعت کے ہوں، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر خلفائے راشدین کو، امہات المومنین کو تبرئ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں گندے پروگرام پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو وہی بات کہتے ہیں جو لارڈ نذیر احمد نے کہی ہے کہ باز آ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم بھی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم میدان کے لوگ ہیں، میدان میں آ کر کے اپنا حق لینا اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بھی میدان میں آ کر کے اس ملک کے حالات ہمیں اس چیز کی اجازت
نہیں دیتے۔ آرام سے رہو، آرام سے رہنے دو، اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہماری توانائیاں اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش مت کرو۔ جو چینل صحابہ پر تبرک کر رہے ہیں ان کے مالکان کو ہم اس جلسے کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ان پروگراموں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین اور امہات المومنین کے خلاف جو بد زبانی ہو رہی ہے اس کو بند کر دو۔ اور دوسرا اور آخری قرارداد، جو چینل اکابرین علماء دیوبند کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے نوٹس میں ہیں، وہ پروگرام بھی، وہ چینل بھی جو صحابہ علماء دیوبند کی عبارات پیش کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شاہ فیلڈ کا میدان ایک بار پھر سج جائے تو ٹی وی چینلوں پر نہ جاؤ، کسی میدان میں آ کر کے ہمارے ساتھ بات کر لو۔ بریڈ فورڈ میں آنا چاہتے ہو، ہم بریڈ فورڈ میں حاضر ہیں، آج ہی حاضر ہیں۔ برمنگھم میں جانا چاہتے ہو، برمنگھم میں بھی ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مانچسٹر میں جانا چاہتے ہو، مانچسٹر میں بھی ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے جو لوگ علماء دیوبند کے خلاف بھونک رہے ہیں، ہم ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آؤ گے تو اب ہمارے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ آج کا یہ پروگرام اس کی کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان علماء کرام کے شانہ بشانہ اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام کا فریضہ انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا علامہ قاری عبدالرشید صاحب، رہنما سواد اعظم اہل سنت والجماعت، جو اولڈم سے تشریف لائے۔ میں یہاں ایک بات کی تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام جو اہل سنت والجماعت بریڈ فورڈ کے زیر اہتمام مقامی علماء کرام کی سرپرستی میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں جتنے ہمارے یہاں کے مقامی علماء کرام ہیں ان کے مشورے سے اور انہی کے رہنمائی سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ باقی جو ہمارے حضرات علماء کرام دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں وہ مہمان کی حیثیت سے اس پروگرام کے اندر مدعو ہیں۔ اب پروگرام کی کارروائی کو آگے چلانے سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں۔ قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم نے جو ٹی وی چینلوں کے حوالے سے بات کی ہے، ہمارے ساتھی اس پر بہت مضطرب رہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسلک حق اہل سنت والجماعت کا ایک نمائندہ ٹی وی چینل جو میسج ٹی وی کے نام سے ہے، یہ ہمارے ساتھی لندن سے خصوصی طور پر اس پروگرام کو کوریج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کا انتہائی ممنون ہوں۔ اب میں نشید کے لیے دعوت دوں گا ہمارے ساتھی کو، بھائی یاسر تاج۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انگلش کے اندر آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عنایت پیش کریں۔ انہی جیسے ثناخان مصطفیٰ کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں نے خاک در حسان کو سرما جانا، میں نے خاک در حسان کو سرما جانا، ہر ہر لفظ بلفظ ازبر رکھا، نعت لکھی تو اسی نام سے آغاز کیا، خالق نے جس کو ہر ایک نام سے اوپر رکھا۔ تشریف لاتے ہیں بھائی یاسر تاج۔ Does it matter who you are? Does it matter if you're black or white? People from near and far, can't they all share the light? What is the night without the day? What is the day without the night? So come together to Islam, fill the tunnel with radiant light. 'Cause Islam's for you, Islam's for me, Islam's for all time, for eternity, for all nations, for all time. Islam, peace and tranquility. Does it matter who you are? Does it matter if you're rich or poor? Give what you can afford. How's the heart? Is it pure? Can
take if none will give. So come together to Islam. Give what you can, live and let live. 'Cause Islam's for you, Islam's for me. Islam is for all time, for eternity, for all nations, for all time. Islam, peace and prosperity. Does it matter who you are? Does it matter if you're young or old? Come in, the welcome's warm. Come on in, leave the cold. What is wisdom without strength? What is strength without wisdom? So come together to Islam and live the meaning of true freedom. 'Cause Islam's for you, Islam's for me. Islam's for all time, for eternity, for all nations, for all time. Islam. Does it matter who you are? Does it matter if you're girl or boy? Equality for all. Answer the noble call. What is woman without Allah? What is man without the same? Yet mighty Allah needs no one, neither partner nor a son. And Islam's for you, Islam's for me. Islam's for all time, for eternity, for all nations, for all time. Islam. Does it matter who you are? Does it matter if you're black or white? People from near and far, they're all sharing the light. 'Cause Islam's for you, Islam's for me. Islam is for all time, for eternity, for all nations, for all time. Islam. इतनी बुलंदियों से उबर कर नहीं मिला, इतनी बुलंदियों से उबर कर नहीं मिला, औरों को आप जैसा पैगंबर नहीं मिला। चेहरे बहुत मिले हैं ज़मीं पर नए नए, चेहरे बहुत मिले हैं ज़मीं पर नए नए, लेकिन हुजूर जैसा मुनव्वर नहीं मिला। थक हार कर वो बैठ गए पर समेट के, थक हार कर वो बैठ गए पर समेट के, दोनों जहां को आप सा हमसर नहीं मिला। सिद्दीक सा किसी का नहीं है कोई रफ़ीक, सिद्दीक सा किसी का नहीं है कोई रफ़ीक, हसन सा किसी को सुखनवर नहीं मिला। और एक एक से बढ़ के है सहाबी हुजूर का, एक एक से बढ़ के है सहाबी हुजूर का, अंजम कोई भी उनसा उनके बराबर नहीं मिला। अब मैं दावत खिताब दूंगा। हमारे अगले मेहमान मैनचेस्टर से तशरीफ़ लाए, कई किताबों के मुसन्नफ़, बड़ी खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बात कहते हैं, इल्मी और तहकीकी बात। मेरी मुराद कई दीनी किताबों के मुसन्नफ़, बड़ी बाग व बहार शख्सियत,
حضرت علامہ مولانا محمد اقبال رنگونی صاحب سے ہے۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سماعتوں کو گرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ محمد اقبال رنگونی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صاحب صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء اعظام اور حاضرین مجلس، اہل سنت والجماعت بریڈ فورٹ کے زیر اہتمام سرور عالم خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کی اشاعت کے سلسلے میں یہ پروگرام یہاں کے علماء کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ اس جلسے کو اپنے حضور میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین جزا اور صلہ عطا فرمائے۔ میں جب یہاں اندر داخل ہو رہا تھا تو ہمارے محترم دوست مولانا ابراہیم صاحب علماء دیوبند کے مسلک کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ علماء دیوبند کا مسلک بہت واضح ہے، بہت صاف ہے، بہت کھلا ہوا ہے، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تعلق آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات سے متعلق ہو، اولیاء کرام اور مشائخ اعظام کے ادب و احترام سے متعلق ہو، کوئی عقیدہ کوئی مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے، بہت کھلا ہوا ہے۔ البتہ وہ لوگ کہ جو خام خواہ اکابر علماء دیوبند کو اپنے اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں، مجھے امید ہے کہ مولانا نے اس پر تفصیلی گفتگو کر دی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی کتابیں موجود ہیں، رسائل موجود ہیں، وہ عبارتیں جنہیں طنز کا طعن کا نشانہ بنایا جاتا رہا یا بنایا جاتا ہے، اس کی تفصیلات کتاب و سنت کے حوالے سے ہمارے اکابر علماء لکھ چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص تعصب سے ہٹ کر ان کتابوں کو صاف دلی کے ساتھ مطالعہ کرے، پڑھے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں ذرہ بھر کسی قسم کی کوئی خلش باقی نہیں رہے گی۔ وہ لوگ جو اس وقت ٹیلی ویژن پر ہمارے اکابر کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آپ ذرا ان سے اس کی حقیقت معلوم کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ وہ جو زبان ان الفاظ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ کس کتاب میں کس بزرگ نے کہاں لکھے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بات بنا لینا اور بنانے کے بعد اس کو کسی دوسرے کے ذمہ لگا دینے کا نام الزام ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، اور اس کے جوابات الحمدللہ ہمارے اکابر دے چکے